कराची में 2 सीज़न चल रहे हैं क्या? क्या हो गया? सुबह 6:30 हो रहे हैं। ठंड से बुरा हाशर है, पानी भी ठंडा हो गया छत के ऊपर रखा हुआ, अजीब सीन चल रहा है। और अभी दिखा रहा हूँ मैं आसमान का मंजर क्या है। कल तो बादलों के लश्कर सजे हुए थे क्योंकि परसों लेक्चर दिया था मैंने। तो कल अल्लाह ने अजीब मंजर किया हुआ था यहाँ पे, और आज देखो सन्नाटे पड़े हुए हैं। मतलब बादलों का नामो निशान, मुझे तो बादलों का नामो निशान भी नज़र नहीं आ रहा। फिर भी इतनी ठंडे कि मैं जैकेट मुझे पहननी पड़ी, पानी ठंडा है, मेरी हालत बिगड़ गई है। क्या हो गया कराची सिटी के अंदर भाई, ये हो क्या रहा है ये? अबे 2 सीज़न एक सिटी के अंदर एक साथ कैसे चल सकते हैं? शदीद सर्दी है, हाथ भी ठंडे हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है शायद लाहौर में बैठा हुआ मैं। क्या हो गया अचानक से कराची सिटी को? तो और दूसरी बात ये कि दोपहर के अंदर ओहो कल कल ही हुआ। वैसे मैं दोपहर में आता था, नमाज अदा कर रहा था, अपना टाइम गुजार रहा था दोपहर के टाइम, थोड़ा दोपहर शाम से पहले के टाइम ठंडी हवा में बैठा करता था। कल अजीब ही सीन हो गया। मतलब मैं लेक्चर क्या दिए मैंने और बताया क्या सीजन्स के हवाले से। लगता है ऐसा तो नहीं कि बादशाह सलामत को ज़्यादा गुस्सा आ गया और मेरे ही ऊपर आ गया कि क्या कर क्या रहे हो। एनीवे एक बात कर रहा हूँ, लेकिन कराची सिटी वालों को कल मज़ा बहुत आया होगा, क्योंकि मुझे पता लग गया, पता गया, मैं नमाज के लिए आया, मैं भाग गया वापस छत से। दोपहर के टाइम की बात कर रहा हूँ, मुझसे मैं खड़ा ही नहीं हो सका। वरना यार ऐसा हुआ ही नहीं अब तक, मतलब मैं कि आगे नीचे भागूँ इस तरीके से। रमज़ान मेरा तकरीबन गुजर चुका है, आज ये कौन सा 29वां है ना, तो बस 29-30 ख़त्म है रमज़ान। बहरहाल वो हीट वेव मुझे नहीं पता कहाँ है, लेकिन मैं ठंड में इस वक्त बैठा हुआ हूँ अपना हाथ ठंडा लेकर। भाई बताओ मुझे, महकमा मौसमियात वालों, तुम लोग भी और दुनिया के जो हिंदू ईसाई यहूदी पारसी सिख हैं वो भी, और ये क्या कहते हैं शिया कादियानी भी, ये क्या चक्कर क्या है? एक सिटी में 2 सीजन्स कैसे चलते हैं? वैसे तो खैर चलता है, नॉर्मली तो सब कुछ ही होता है, वो तो अल्लाह के सीज़न है। बट हाउ इज़ इट पॉसिबल? क्या हो क्या रहा है ये कराची सिटी के साथ? कैन यू टेल मी व्हाट इज़ योर साइंस? साइंस छोड़ो, साइंस तो कोई तेल लेना, तुम्हारी वाली साइंस की तो कोई हैसियत ही नहीं है। बहरहाल वो मैंने कल लेक्चर्स वगैरह रिकॉर्ड किए थे मुफ्ती तारिक मसूद के नाम पर, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के नाम पर, फिर तुम लोगों के अपने नाम पर, और भी मेरी वीडियोस आई हैं। उससे पहले भी मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किए मौसम के हवाले से, मौसम की तब्दीली के हवाले से, गर्मी के हवाले से, सर्दी के हवाले से। और सुनाओ कि तुम लोगों के अंदर कोई माई का लाल पैदा हुआ है तो मेरा मुकाबला करने के लिए आएगा 21वीं सदी में, तो आ जाओ। मैंने अल्लाह की मदद से जो कुछ परफॉर्म कर दिया है, जो गेमिंग कर दी है, वो इस बात के लिए काफ़ी है कि दुनिया का कोई काफिर मेरा मुकाबला तो कर नहीं सकता। इसलिए बेहतर ये है कि अब तुम लोग सरेंडर कर दो अल्लाह के सामने। अच्छा, मुकाबला मेरा नहीं कर सकते और सरेंडर अल्लाह के सामने करो, इसकी क्या लॉजिक बनती है? बड़ी सिंपल सी लॉजिक है, क्योंकि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ ना, मैं तो एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ दीन इस्लाम की तरफ से। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव हूँ इस्लाम का। मैं ये डेमोस्ट्रेट कर चुका हूँ कि इस्लाम एक सच्चा दीन है, और इस्लाम की जो रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी ऑफ इस्लाम जो है वो भी हकीकत है। ठीक है, वरना ये मुमकिन नहीं है ना, एक बंदा बात करे तो मौसम तब्दील हो जाए, एक बंदा बात करे तो सूरज की गर्मी बढ़ जाए, एक बंदा बात करे तो जो है ना वो आंधी तूफान शुरू हो जाए। तो ये सब काम हो चुके हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं, मतलब डन 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 डन, द डैमेज हैज़ बिन डन। इंजीनियर ही कहता है ना, द डैमेज हैज़ बिन डन। अबे द मैरिकल्स हैव बिन डन, मैरिकल्स हैव बिन डन। सिर्फ मैरिकल नहीं, मैरिकल्स, लश्कर ऑफ मैरिकल्स हैव बिन डन। सो परफॉर्मेंस ऐसी की है भाई ने कि अब दुनिया के काफिरों की बजाई है, और फॉल्स गॉड्स की तो कोई औकात ही नहीं है। अल्लाह वाहिदल कहार ने जो अपनी कुदरत दिखाई है, वाह 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 वाह। हम तो शायरी में भी अल्हम्दुलिल्लाह कमाल रखते हैं, अल्लाह का फजल है, क्या करें, हम वबाल भी रखते हैं। सो मेरी आहनी इल्हामी तलवारों से अगर बचना है तो कलमा पढ़ के इस्लाम में आओ, वरना अपनी अपनी बारी के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह जिसको चाहेगा, जिस शहर को चाहेगा तबाह कर देगा, ख़त्म हो गई बात। नहीं मानो उसकी बात मेरी बला से, मान लोगे तो जान लोगे, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मैं कोई किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम में दाखिल करने थोड़ी आया, मेरा काम तो मैं तो बता रहा हूँ। ना मैं कोई नबी हूँ, ना मैं कोई खुदा हूँ, ना मैं खुदा का बेटा हूँ। सीधा सीधा मैं एक मुसलमान हूँ, बातें करता हूँ, काम करता हूँ, ज़िंदगी यूँ ही तमाम करता हूँ। एक दिन चला ही जाऊँगा कभी ना कभी मैं भी। याद करोगे किसी बंदे ने आके सच बताया था, तो मैं तुम्हारे झूठे खुदाओं से बचाया था, तो मैं मजहबी पेशवाओं को एक्सपोज करके दिखाया था कि इस ज़मीन के ऊपर तमाम एथिस्ट, तमाम ईसाई, तमाम यहूदी, तमाम हिंदू, तमाम पारसी, तमाम सिख, तमाम कादियानी, तमाम शिया, तमाम वो लोग जो इस्लाम के मुखालिफत पे खड़े हुए हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा और जादूगर और जो कोई साइको पेशेंट और पता नहीं क्या क्या साबित करने पे तुले हुए हैं, और वो लोग जो अल्लाह को इमेजिनरी गॉड साबित करने पे तुले हैं, और वो लोग जो गॉड की एग्जिस्टेंस का इनकार कर रहे हैं, ये सब के सब झूठ है।
اب تم سوچو کہ یہ کیسے، ابے تو اکیلا آیا ہے مطلب دنیا کے اندر، تیرے پاس جو ہے نا وہ نشانی آ جاتی ہیں، تیرے پاس جو ہے نا وہ اللہ کے سگنیچرز بھی آتے ہیں، تیرے ہی پاس جو ہے نا وہ میریکلز بھی ہو رہے ہیں، اور باقی سارے تو گھاس چل رہے ہیں. 2 ارب کے قریب مسلم ہیں، ان کے اندر کوئی نہیں آیا تیری طرح کام کرنے کے لیے آج تک. مطلب آدم علیہ السلام سے لے کے آج 21ویں صدی تک کوئی انسان نہیں آیا جو ایسے کام کرتا ہو. تو بھائی میرے کو کیا پتا. عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے تو کوئی اور عیسیٰ علیہ السلام جیسا کوئی اور تو نہیں تھا نا. موسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو ان جیسا کوئی اور تو نہیں تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان جیسا کوئی اور تو تھا نہیں. یہ تو ایک نارمل سی بات ہے، اس میں کوئی بیتو کی بات تو ہے ہی نہیں. امام ابو حنیفہ آئے اپنے حصے کا کام کر گئے، امام شافعی اپنے حصے کا کام کر کے چلے گئے. ہر ایک نے اپنا ایک مزاج بنایا تھا کہ میں نے یہ کرنا وہ کر گیا. ہم نے اپنا ایک مزاج بنایا، ہم نے جو کیا تو کیا، اللہ نے مدد کر دی، ختم ہو گئی بات. اس میں کوئی ہیرے پھٹکری کی بات ہی نہیں ہے کہ تو ہی آیا تھا. بھائی اللہ نے مجھے ہی چنا، یہ اس کا فضل ہے نا میرا کون سا اس میں کمال ہے. یہ تم کو سوچنا چاہیے. لوگوں کا پرابلم پتہ ہے کیا؟ تو اچھا تو ملا تھا. ہم اتنے بڑے بڑے چودھری وڈیرے، یہ آرمی آفیسر، وکیل، وہ لائر، فلانا ڈھماکہ حکمران، وہ پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے ہم. ہمارے پاس کروڑوں روپیہ ہے، ہمارے پاس بلینئر ہیں، ایلن مسک ہے، فلانا ہے ڈھماکہ. ہمیں تو اللہ نے چنا نہیں، ہمیں تو اللہ نے نشانیاں نہیں دی. اس لیے تو ملا تھا اللہ کو. پوری دنیا میں ورلڈ میں تو ہی نظر آیا تھا خالی. چوچو کے مربے. تو بھائی چوچو کا مربع تھوڑی اللہ کسی کی شکل دیکھ کے تھوڑی اس کو کچھ دیتا ہے، نیت دیکھتا ہے بس. نیت، صرف نیت کا کھیل ہے سارا. نیت کیا ہے اور ایفرٹس کیا ہے. نیت کیا ہے اور ایفرٹس کیا ہے. وہ نیت کے مطابق یا نیت کے حساب سے کیا عمل کر پا رہا ہے، کر رہا ہے، ایفرٹس مار رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، دیٹس اٹ. لیکن اس میں ان سب سے کیا مطلب کیا ثابت ہو رہا ہے. ابے بھیا میرے کو چھوڑو، تم جا کے اللہ سے کنیکٹ ہو جاؤ، ختم بات. میں تم سے پیسے نہیں مانگ رہا کہ میرے بینک اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دینا. میں تمہیں مذہب کے نام پہ کروڑوں روپے چندہ نہیں مانگ رہا بیٹھ کے. جو یہ کام کرتے ہیں ان کو پوچھو جا کے وہ کیوں کرتے ہیں. میں تو سکھاتا ہوں، اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی سکھاتا ہوں، تمہیں بھی سکھا رہا ہوں کہ بھائی جب اسلام میں ہے تو اپنا بزنس کرنا، اس بزنس کے ذریعے پیسہ کمانا اور اس پیسے کے ذریعے دین کا کام کر لینا. کیونکہ تمہیں ضرورت پڑے گی دوسروں کو بھی بچانے کی. آج تمہیں میری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. کبھی تمہیں اللہ نے ہدایت دے دی اور تم اسلام میں داخل ہو گئے اور اپنی عقل کو استعمال کر گئے، تمہارا دماغ اگر اللہ نے کھول دیا اور تم نے ایروگینس نہیں کی دکھایا، تو تم سوچو کہ یار اس بندے نے صحیح بتایا تھا، اللہ ہی خدا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ بندہ صحیح بتا کے گیا، ہم دھوکے میں تھے. تو بھیا اس وقت سے پہلے اگر موت آ گئی تمہیں تو مارے جاؤ گے کفر پہ ہمیشہ کے لیے دوزخ. اور اگر بچ گئے تو توبہ کی توفیق مل جائے گی اور جنت میں انشاءاللہ پہنچ جاؤ گے. لیکن اگر ٹائم ایسے ہی نکالتے رہے کہ اپنا کمانے میں لگے ہو، کھانے میں لگے ہو، گنگنانے میں لگے ہو، تو بیٹا نہ تو جنت تو ملنی نہیں ہے، دوزخ پکی گارنٹی کی ہے، ٹائم تمہارا برباد ہو جائے گا. یہ تمہاری مرضی ہے. میں تم سے نہیں کہہ رہا نا بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو، نہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں یہ دیکھو کہ تمہیں سیدھے راستے کے حوالے سے کون گائیڈ کرنے آیا ہے، کون کر رہا ہے. میرے چھوڑو، دنیا میں اور بھی بہت سارے لوگ کر رہے ہیں نا. ساحل ادیب ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، نعمان علی خان، یہ سب کام ہی تو کر رہے ہیں، بتا ہی تو رہے ہیں. بس یہ کہ وہ لوگ میریکلس کے تھرو کام نہیں کر رہے. دیٹس اے سمپل ڈفرینس. ہر ایک کی اپنی ایک تھنکنگ ہے. اتنے سارے لوگ ہیں. خواتین کے اندر دیکھ لو، خواتین میں ڈاکٹر نبیہ اور بھی بہت ساری خواتین ہیں جو ہیں، لیکن یہ زیادہ آج کل چھائے ہوئی ہیں سوشل میڈیا وغیرہ پہ، اس لیے میں نے نام لیا. تو یہ سارے کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ اپنے کانٹیکس میں بات ہی تو کر رہے ہیں. ہاں پرابلم عوام کے اندر جاہلوں کو یہ ہو جاتا ہے کہ وہ پرسنل پہ چلے جاتے ہیں اگلے کے. میں دیکھتا ہوں ڈاکٹر نبیہ کے خلاف، ساحل عدیم کے خلاف، ذاکر نائک اور نعمان علی خان، یہ دیگر جو بھی بہت سارے لوگ ہیں، لوگ پرسنل پہ جاتے ہیں. اس کا ماضی یہ تھا، اس کا فلانا یہ تھا، یہ خود تو ایسا ہے، اس کے کپڑے تو ایسے ہیں ویسے. ابے بھیا تمہیں وہ گائیڈ صحیح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، بات ختم. ایک بندہ کہہ رہا ہے سگریٹ پیو گے تو نقصان ہوگا، جسم تباہ ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا. نہیں، تو دوپٹہ پہن کے بول، تو ٹائی پہن کے بول، تو شلوار قمیص پہن کے بول، تو ہم مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے. تو بھاڑ میں جاؤ، خود ہی مرو گے، خود ہی نقصان کرو گے، اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہے. وہ اپنی زندگی میں ایزی ہے بھائی. میں بھی اپنی زندگی میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، خوش فش فار فٹ فار، میرا کوئی نقصان نہیں ہے. مجھے جو پرفارم کرنا تھا میں نے کیا، جو کرنا تھا کیا. آگے اللہ مجھ سے اور کتنا کام لیتا ہے دین کے لیے وہ اللہ جانتا ہے، میں اس کا ذمہ دار نہیں. اب تک جو اس نے کام لیا اس کی بنیاد پر میں بات کر رہا ہوں کہ جو میں نے کر دیا ہے اس کا مقابلہ ناممکن ہے. اس لیے کہتا ہے نا کہ میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں. اللہ نے بڑی اپنا ایفرٹس لگا کر پوری کائنات سجا دی. زمین بنایا، آسمان بنایا، پہاڑ بنایا، درخت دریا، ہر چیز جب بنا کے اس نے تیار کر دیا نا، اس کے بعد وہ اپنے عرش میں مستوی ہو گیا. اب وہ کائنات کا نظام سنبھال رہا ہے اور دیکھ رہا ہے سب کو، حساب کتاب یہ وہ سب چل رہا ہے.
تو سمجھ لو میں نے بھی بڑے ایفرٹس لگائے، کبھی یہ پرفارمنس وہ پرفارمنس یہ وہ فلاں دعا یہ وہ سب کر کر کے جب میں فارغ ہو گیا ایک طرح سے ٹھنڈا ہو گیا، دل کو میرے ٹھنڈک مل گئی یار، ہر چیز کا کثرت حسرت تو پوری ہو گئی، اتنی نشانیاں آ گئی، اتنے میریکلس ڈیمونسٹریٹ ہو گئے. تو یہ نہیں کہ ختم ہو گیا، لیکن یہی پرپز نہیں ہے میرا، یہ میرا پرپز ہی نہیں ہے کہ صرف دکھاتے ہی چلے جاؤ دکھاتے چلے جاؤ. وہ تو اللہ دکھوانا چاہے گا تو دکھاؤں گا نا، ورنہ خود سے میں تو کچھ بھی نہیں پرفارم کروں گا. وہ پرفارم کروانا چاہے گا تو میرے ذریعے کر دے گا. اب وہ کب کون سی توفیق دیتا ہے یہ تو میں بھی نہیں جانتا، لیکن جو ہو گیا اس پوائنٹ کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ اسی کو دیکھ لو تو تمہارے پاس کوئی ایک غیر مسلم نہیں ہے میرے مقابلے کا. اور جب دیکھ لو جب ان کے پاس ہے ہی نہیں کوئی میرے مقابلے کا، تو کلمہ پڑھنا بنتا ہے نا پھر تمہارا، ایمان لانا بنتا ہے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. ابے بھائی انہی کا تو امتی ہوں میں تو باہر سے تھوڑی اٹھ کر آ گیا، میں دین اسلام کے اندر سے انہی کا امتی ہوں. یہ مرزا قادیانی والا کھیل نہیں ہے. اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا جب اس نے اپنی اللہ نے اس کو بھی بہت کچھ دیا تھا. یہ بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں، یہ مرزا غلام قادیانی ایسے گمراہ نہیں ہوا تھا، اللہ نے اس کو بہت کچھ دیا تھا. یہ بھی عالم تھا، یہ بھی ڈیبیٹ کرتا تھا اسلام کی طرف سے. ہاں، اس نے بھی بینڈ بجائی ہوئی تھی کرسچنس کی اپنے دور میں نے جہاں تک اسٹڈی کیا. لیکن اس کے اندر پتہ نہیں شیطان نے کیا کیڑا ڈال دیا، اس نے سوچا پتہ نہیں یہ روحانی طور پہ پتہ نہیں کیا بن گیا. تو اس کے ساتھ بھی واقعات ہوئے ہوں گے، اس نے کہہ دیا تو ہو گیا یہ وہ. تو ان صاحب نے اب دعویٰ کر دیا کہ وہ مہدی ہے، بعد میں دعویٰ کر دیا کہ عیسیٰ بھی وہی ہے بھائی، اور بڑھ کے اتنے بھی بس نہیں ہوئی تو اس نے دعویٰ کر دیا کہ وہی جو ہے نا ناؤز باللہ استغفر اللہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ جو ہے نا اس روپ میں آ گیا، وہ کافر ہو گیا اور کافر ہو کے مر گیا، بیماری میں مبتلا ہوا، اللہ نے مبتلا کیا اور ختم کر دیا. ایسے مارتا ہے اللہ، بدترین انجام برا ہو جاتا ہے. تو یہ اس لیے اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے. اگر اسلام کا کام بھی کر رہے ہو، نیور انڈر اسٹیمیٹ کہ اللہ سے بچ جاؤ گے غلط کام کرنے پہ. پھنسے تو بہت برے پھنس جاؤ گے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. میں اپنے بارے میں بھی فیوچر نہیں جانتا. شیطان کو دیکھ لو، جس سے آپ ڈراتے نا مسلمان شیطان جہنم میں لے کے جائے گا، ابے وہ خود اللہ کا سب سے بڑا موحد ہے، توحید پرست ہے. وہ اتنا توحید پرست ہے کہ اس نے کسی انسان کے سامنے سجدہ نہیں کیا، کہتا اللہ کے سامنے کروں گا خالی. اب مجھے بتاؤ، اللہ کے سامنے سجدے کرا پر اللہ نے جو کہا وہ بات نہیں مانی، اس کے سارے سجدے ساری عبادت بیکار ہو گئی، کیونکہ حکم نہیں مانا. کہا تھا یہ کرو تو کر لو، بس کہہ دیا کر لو تو کر لو. چو کیوں کر رہے ہو؟ وہ چو کرنے لگ گیا تھا اس لیے مارا گیا. تمہیں بھی کہتا ہوں کلمہ پڑھ، بس پڑھ لو یار، ختم کرو. اللہ کو ایک مان لو نا، تمہیں کیا پرابلم ہے اللہ کو ماننے میں؟ ابے پھل وہ بنا کے کھلا رہا ہے، سبزی وہ بنا کے کھلا رہا ہے، کتے بلی شیر درند پرند وہ بنا رہا ہے. تمہیں کھانے کی جو تم یہ سبزیاں کھاتے ہو، یہ جو تم گوشت کھاتے ہو، یہ سب کچھ اللہ بناتا ہے. تم کہتے ہو تمہاری اماں بناتی ہے، تمہاری اماں تو تب بنائے گی نا جب ڈیلیوری کرنے والا ڈیلیوری کے لیے بنا کے دے گا مال. جس جگہ تیار ہو رہا ہے وہ مال تو اللہ تیار کر رہا ہے، زمین میں اللہ تیار کرتا ہے، زمین سے نکال رہا ہے، وہ تمہیں دے رہا ہے. تمہارے تو کسان وغیرہ تو بعد میں کاٹتے ہیں، پہلے تو اللہ ان کو اگاتا ہے. تو بتا دو کہ اگر اللہ اپنا کھانا بند کر دے اور پانی بند کر دے، کہاں سے کھاؤ گے کہاں سے پیو گے؟ جتنا پانی تم پیتے ہو، جتنا پانی تم پی رہے ہو، یہ سارا اس کی کائنات میں سے. وہ آسمان سے پانی برساتا ہے، زمین کا سسٹم سیٹ کیا ہوا، زمین کے اندر پانی سٹور کیا ہوا، یہ سارا سسٹم تو اللہ کا ہے. تم نے کیا کیا؟ تمہارے باپ دادوں نے کیا تیار کیا تھا؟ نہ پانی، نہ زمین، نہ مٹی، نہ ہوا، نہ آگ. آگ تم جلاتے ہو، ہوا تم سانس میں لیتے ہو. اگر اللہ اپنی ہوا بند کر دے نا، خالی صرف ہوا، ساون کی گھٹا ہو جائے گی پورے شہر پر. ہوا بند اور زندگی ختم، ٹرن آف. اتنا تو مہلت دے رہا ہو، اور کیا تم کہہ دو اگر اللہ اتنا رحیم ہے تو. ابے اللہ کی رحمت یہ کہ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے کہ زنا ہو رہا ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے کہ لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہڈیاں توڑ کے ریپ کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، غزہ میں بمباریاں کر رہے ہیں. وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے. میں کبھی کبھی پوچھتا ہوں اللہ سے، اللہ آپ کا کتنا ظرف ہے، بڑا حوصلہ ہے آپ کا کہ آپ اپنی آنکھوں دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے. یعنی کہ اس نے جو کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، وہ کمٹمنٹ کا کتنا زبردست پابند ہے. کہ یہ دیکھو کہ مہلت دے دی ہے زندگی کا، کہ اگر کسی کو 10 سال کا ٹائم دیا تو 10 سال اس کے پورے ہوں گے تبھی مرے گا وہ. اور قیامت کا دن رکھا تو وہ انصاف کے لیے اسی دن کو رکھ دیا کہ اس دن بتاؤں گا میں اچھی طرح. ہاں بیچ میں وہ کرتا ہے، کسی کو سزا میں پکڑتا ہے، کسی کو بیماریاں ڈال دیتا ہے، کسی کو کچھ، کسی کو کوئی نقصان، تاکہ سدھر جائے، تاکہ غور کرے تھوڑی دیر کہ کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی مجھ سے، یہ اچانک معاملہ خراب کیوں ہو گیا میرا، یہ اچانک بیماری کیوں آ گئی، یہ اچانک تباہی کیوں ہو گئی. کوئی غلطی کر دی ہے تو معافی مانگ لے، کوئی گناہ کر دیا تو بخشش مانگ لے، ٹھیک ہے نا.
اگر سب کچھ ٹھیک تھا، معاملات سب صحیح تھے، اور اپنے مائنڈ میں بھی کچھ نہیں آ رہا کہ ایسی تو کوئی بات نظر نہیں آتی جس پہ ڈاؤٹ ہو، تو پھر سمجھ لے اب اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، کیونکہ میں تو ٹھیک چل رہا تھا بھائی، پھر بھی آ گئی ہے، تو پھر اب وہ ٹیسٹ کر رہا ہے، تب بھی اللہ سے عافیت مانگ لے، کیونکہ اس کے ٹیسٹ میں بھی بہت سارے فیل ہو جاتے ہیں، یہ بھی بتا دوں۔ ٹیسٹ بڑا خطرناک ہے، یوسف علیہ السلام کو ٹیسٹ کیا تھا عورت کے ذریعے، جو زلیخا کے ساتھ ٹیسٹ ہو گیا تھا۔ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، کوئی عورت کسی آج، ابے یار آج کل تو لوگ ریپ کرنے کے لیے عورتیں ڈھونڈتے ہیں، بچیاں ڈھونڈتے ہیں، پولیس والوں کے کیسز آ رہے ہیں میڈیا پر کہ ریپ کر رہے ہیں، ریپ کے لیے ڈیمانڈیں کر رہے ہیں، شوہروں کو گرفتار کر کے، بیوی میاں بیوی کو گرفتار کر کے، بیوی کو، شوہر کو کہہ رہے ہیں بیوی کو طلاق دے تاکہ بستر گرم کریں اپنا وہ جا کے۔ یہ حالت ہو گئی ان وردی پہننے والوں کے اندر، چھپے ہوئے کالے بھیڑیوں کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آرمی میں چھپ گیا ہے، کوئی پولیس میں جا کے چھپ گیا ہے، کوئی وکالت میں چھپ گیا ہے، انہوں نے ڈریس بدل لی ہے بس تاکہ یہ پکڑ نہ سکے کوئی ان کو، لیکن جب یہ آتے ہیں پکڑ میں تو پولیس والے کے اندر، پولیس والے کو پکڑ کے گرفتار کر لیتے ہیں، آرمی والے ہی اپنے آرمی والے کو پکڑ کے گرفتار کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو دکھ جاتا ہے کہ یہ سالا تھا جو 2 نمبری کر رہا تھا اور آرمی کا لباس پہنا ہوا تھا، پولیس کا لباس پہنا ہوا تھا، مارا جاتا ہے پھر۔ اور وہاں یوسف علیہ السلام کمرے میں بند ہیں، اس زلیخا عورت نے خود بند کیے تھے، کمرہ بند کر کے، دیواریں بند کر کے، سب جو ہے نا اندر لے جا کر، جہاں کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا تھا اللہ کے علاوہ، لیکن وہاں لے آ کے اس نے آفر دی تھی آ جاؤ۔ یہ ایک بچوں کا کام ہی نہیں ہے، ابے کر، زندگی تمہاری تمام شاید ہو جائے، اس قسم کا اگر ٹیسٹ اللہ نے تم سے لے لیا، 99% چانس ہے فیل ہو جاؤ گے، اور 99 میں 100% کہنا نہیں چاہ رہا، بس وہی ہر بندے کی اپنی ایک ہوتی ہے، مجھے کیا پتا تمہارے بارے میں، 99% تو میں بولوں گا۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ نے بتا دیا تھا کہ اگر وہ نشانی نہ دیکھ لیتے نا اللہ کی، جو اللہ نے جو بھی کچھ معاملہ پتہ نہیں کیا کیا تھا ان کے ساتھ، تو وہ بھی مائل تو ہو جاتے یوسف علیہ السلام، باقی تو کوئی شے ہی نہیں ان کے سامنے۔ پھر عورت وہ چیز ہے، بنائی ہے اللہ نے ایسی، کیا کریں؟ آج کل ٹک ٹاک، ٹھمکے ناچ عورت ہی تو کر رہی ہے، چھاتیاں عورت ہی تو دکھا رہی ہے، ٹھمکے کولے مٹکائے یہ سب عورت کر رہی ہے، ٹی وی چینلوں پہ عورتیں بیٹھتی ہیں، عورتوں کو سینے کھول کے بیٹھنے کا شوق ہے، مردوں کو تو نہیں ہے، میں نے تو نہیں دیکھا کہ مرد اپنے بڑی بڑی چھاتیاں کھول کے بیٹھے ہوئے ہوں۔ درزیوں نے بھی حرامی پن مچا کے رکھا ہوا خوب، جان بوجھ کے ایسے کپڑے سیتے ہیں، جان بوجھ کے ہلکا لباس رکھتے ہیں جان کر، مرد ہے نا، وہ تو چاہے گا کہ عورت ننگی ہو جائے، یہ درزی بھی تو مرد ہوتا ہے۔ ابے میں بتا رہا ہوں، جان بوجھ کے ہلکے کپڑے ڈریس، ہلکے کپڑا لیتے ہیں، ہلکا کپڑا ڈیزائن کرتے ہیں، ہلکے کپڑوں پہ کرتے ہیں، فیشن انڈسٹری کے نام پہ وہ والے کپڑے دکھائے جاتے ہیں، اور ننگی لڑکیوں کو لا کے بٹھایا جاتا ہے، ان کے سب کچھ کٹس وغیرہ دکھا کے ٹرین کیا جاتا ہے برین کے اندر کہ یہ کوئی برائی نہیں ہے۔ پھر وہ چیزیں دیکھ دیکھ کے عورت کا دل چاہتا ہے میں بھی ایسے کپڑے پہنوں، تو وہ آدنگا جو ننگی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے تھوڑی ایسے ہو رہا ہے یہ کام، پہلے برین، پہلے سوچ بدلی جاتی ہے، جب سوچ بدل جاتی ہے انسان بدل جاتا ہے۔ جب یہ سوچ دے دی جاتی ہے ننگے ہونا ہے اور یہ فیشن ہے، چھاتی کھولنا فیشن ہے، ٹھیک ہے، پیچھے سے پیٹ ننگی کرنا فیشن ہے، کولے ننگے کرنا فیشن ہے، تو بس ٹھیک ہے وہ کرے گی عورت۔ اسی طرح مردوں میں بھی یہی ہوا، پینٹ کو بیچ میں سے پھاڑ دو، ٹھیک ہے، اپنی ٹنٹنا دکھا لو، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، وہ جن چڈی پہن کے ریسلنگ کر لو، بے حیائی کی انتہا، یہ سب کیا ہے؟ اور بغیرتیاں چل رہی ہیں خوب، ہاں ٹانگیں ننگی، جسم ننگے ابھار نظر آ رہے ہیں، نہ مرد کو شرم نہ عورت کو شرم، اور اس کو کس چیز میں رکھ دیا؟ ریسلنگ، فیشن، فلم، گانے، سانگس، آئٹم سانگس، یہ چل رہا ہے۔ کہاں جانے کی تیاریاں چل رہی ہیں پتہ ہے؟ سیدھا بھڑکتی ہوئی آگ میں جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں ان کی، دنیا میں کروڑوں روپے کما لیے، کیا فائدہ؟ آگ کے عذاب سے تو یہ ان کے کروڑوں روپے ان کو بچا نہیں سکتے، اینڈ میں بربادی ہے۔ اب ایک انسان خود کو خود ہی جیل خانے میں بند کرنا چاہتا تو میں کیا کروں؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں ذمہ دار تھوڑی ہوں، نہ میں نے ان کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، نہ میں ذمہ دار ہوں۔ جو برباد کر رہا ہے خود کو خود ہی کرے گا، میں کیوں رنجیدہ ہو جاؤں کافروں پر؟ اللہ نے منع کیا، قرآن میں بتا دیا، آپ ان پر رنجیدہ نہ ہو۔ کافروں کے لیے اللہ خود کافی ہے نمٹنے کے لیے، کیونکہ وہ خود کر رہے ہیں، تم نے نہیں ماننا، تم نہیں مانو گے، میرا تھوڑی کو نقصان ہے، جو کرو کرو، جاؤ جاؤ جہنم کے اندر۔ بھائی میں آگ میں ڈلوں گا تو میں روؤں نا بیٹھ کے، میرے اندر کیل کوئی یہاں پہ ابھی چھری میرے سینے میں گھپے گی تو مجھے درد ہوگا، تمہیں نہیں ہوگا، تو تمہیں گھپے گی تو مجھے درد نہیں ہوگا، تمہیں ہوگا، تو تم ہی رو گے تو رو۔ اس لیے کہتا ہوں دنیا کے تمام انسان جو اس وقت جھوٹے مذاہب کے اندر ہیں، جھوٹے خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں اور جھوٹی کہانیوں پر چل رہے ہیں جو ان کے باپ داداؤں نے ان کو سکھائی تھیں اسلام کے مخالفت پر،
یہ لوگ بربادی پر ہیں، بربادی پہ جا رہے ہیں اور ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائیں گے، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں اور نیک عمل کرتے رہیں تو بچت ہے، ورنہ بربادی کی انتہا ہے۔ اور اس درد پہ ٹائم پر نہ ماں بچائے گی، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، نہ بیوی۔ فیصلہ خود کر لو، بچنا ہے تو اسلام میں آ جاؤ، نہیں بچنا جو مرضی کرو۔ اور اسلام میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم بزنس نہیں کر سکتے، ویڈیو گیم نہیں کھیل سکتے، کھیل کود نہیں سکتے، انجوائے نہیں کر سکتے۔ اب اس کو کیا منع کیا اللہ نے؟ صرف گندے اور گھٹیا کاموں سے منع کیا ہے۔ کر لو اسلام کی اسٹڈی، گندے کاموں سے منع کیا ہے۔ زنا کیوں؟ زنا کو، زنا اور سیکس جس کو لوگ نا لسٹ فل ایک کرتے ہیں، میں تمہیں اس کا صرف بتاتا ہوں، سیمپل بتاتا ہوں۔ سیکس، او دل میں خوشی آئے گی، سیکس، عورت، یہ وہ، یو مین یو، اینڈ کیا ہے؟ تمہاری شرم گاہ سے ٹپکنے والا وہ گندا پانی جس کے اندر سے بدبو نکلتی ہے، وہ تمہیں سونگنے کو ملے گا۔ کبھی سونگ کے دیکھ لینا، تمہیں پتہ لگ جائے گا یہ گندگی ہے۔ عورت کی شرم گاہ سے نکلنے والا گندا پانی، بدبو والا، وہ سونگنے کو ملے گا۔ اور اوپر جاتے ہیں لوگ تو چاٹتے ہیں، شرم گاہیں چاٹتے ہیں بیٹھ کے، سیکس کے نام پہ شرم گاہیں چاٹتے ہیں، چٹواتے ہیں اور چاٹتے ہیں، اس کو مزے میں لیتے ہیں کہ مزے کر رہے ہیں۔ میں تمہیں اس کی اپوزٹ سائڈ فلپ کر کے دکھا رہا ہوں کہ وہاں سے گندا پانی شرم گاہ سے عورت کے بھی نکلتا ہے اور مرد کے بھی نکلتا ہے۔ اب ایک مرد کی شرم گاہ اور عورت کی شرم گاہ کے اندر سے نکلا ہوا گندا پانی جو پیتے ہیں، منہ میں چاٹتے ہیں، گندگی میں گھستے ہیں، یہ ہے زنا ہے، یہ ہے زنا میں ہوتا ہے۔ جو زنا کے نام پہ پورن انڈسٹری میں جو ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ کیا دکھایا جاتا ہے پورن انڈسٹری میں؟ یہی سب دکھایا جاتا ہے۔ فلم میں کیا دکھایا جاتا ہے؟ سانگ آئٹمس میں کیا دکھایا جاتا ہے؟ یہی جسم چاٹ رہے ہیں، جسم چوم رہے ہیں، جسم پپیاں چل رہی ہیں، وہ جھپیاں دے رہی ہے، وہ اس پہ لیٹ رہا ہے، وہ اس پہ لیٹ رہی ہے۔ فلموں میں کلے عام یہ چل رہا ہے، گھروں میں یہ چل رہا ہے، فلموں موبائلوں پہ یہ دیکھا جا رہا ہے، لڑکے لڑکیاں یہ دیکھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے یہی دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے۔ اشتہار کے نام پہ بندہ نارمل ایپ انسٹال کر کے بھی یوز کرے تو اس کے سامنے ننگی لڑکی آ جاتی ہے، چھاتیاں کھول کے ٹھمکے لگاتی ہوئی یا نیچے جھکاؤ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، لو دیکھ لو میرے بوبس۔ اور بندہ نہ بھی چاہے تو اس پہ کلک مار دے، کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے پہ۔ دیکھنے کی دیر ہے، بندے کے خیالات چینج ہو جاتے ہیں، گیا کام سے۔ اسے نہیں پتا اس کے بعد وہ ماسٹربیشن میں کہاں تک پھنسے گا، کتنی زندگی برباد کرے گا اپنی، کیونکہ ملنا تو اسے پھر بھی نہیں ہے وہ لڑکی، خواہشی ہے، خواہشی مار دیتی ہے پھر اسے۔ اور پھر رول رہے ہوتے ہیں فیس بک پر، سوشل میڈیا پہ کہ ہم نے 15 سال ماسٹربیشن کیا، ہمیں پوری زندگی گزر گئی، 40 سال، 50 سال، بچپن سے عادت تھی، پھنس گئے ہیں، یوں ہیں، اب کیا کریں۔ ایک بندہ تھا، اب سنو بزنس کیا ہوتا ہے، بزنس بھی سمجھا رہا ہوں۔ ایک بندہ تھا سوشل میڈیا پہ، میں نے اسے دیکھا، اس کی پوسٹ وغیرہ تھی کہ وہ پتہ نہیں کب سے اسی ماسٹربیشن میں تھا، کیا تھا اس کی کنڈیشن عجیب تھی، وہ چاہتا تھا 100% نارمل لائف پہ واپس آ جائے، برباد ہو چکا تھا۔ اس نے جو کچھ ڈیٹیل لکھی تھی اس حوالے سے میں نے اسے بھیج دیا۔ میں نے سیدھا پوچھا 50 لاکھ افورڈ کر سکتے ہو تو بولو۔ اس نے بتا دیا کر سکتا ہے، پراپرٹی سیل کر دے گا اگر اپنی والا حالت پہ واپس آئے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ کرو انتظام۔ یہ ہوتی ہے چیز، یہ بزنس ہے میرا، کیونکہ میں اسے کوئی دین کی دعوت نہیں دے رہا، دین پہ نہیں بلا رہا، میں اس کو کوئی پریچنگ نہیں کر رہا کہ اسلام میں داخل ہو، یہ چیز نہیں ہے۔ تو بزنس سائڈ میری بزنس ہے، وہاں پر میں پکا دنیا داری والا بزنس مین ہوں، اور جب دین کی بات آئے گی تو پکا سالڈ والا، الحمدللہ دین اسلام کا لمبردار ہوں، پھر ناقابل شکست بھی ہوں اور روحانی تلوار بھی ہوں۔ سو یہاں پہ تو تم سے پیسے نہیں مانگے، ویڈیو فری ہے، کانٹینٹ فری ہے، میرا جواب فری ہے، میرا ٹائم بھی یہاں سے جو میں بنا رہا ہوں سکھا ہی رہا ہوں نا، مینٹرنگ تو کر رہا ہوں، اور کیا کر رہا ہوں ویڈیو کے تھرو۔ اگر تم یہی چیز کہو کہ آپ سے پرسنل ٹائم چاہیے تو پیسہ لوں گا، کیونکہ میرا ٹائم مانگو گے تم، اور ٹائم زندگی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا ٹائم از منی، نا ٹائم از لائف۔ میری لائف چل رہی ہے، برف گھل رہی ہے، اور برف گھل کے ختم ہو جائے گی، ختم۔ جتنا ٹائم کسی کو دے رہے ہو آپ اپنی لائف دے رہے ہو اس کو۔ لائف تو سب سے زیادہ قیمتی ہونی چاہیے، ٹائم سے بھی زیادہ۔ سمجھ میں آ جائے تو آ جانا اسلام میں۔